नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन में जज राना शमीम के नवासे पर हमले की असल कहानी क्या है, ये हमला लंदन के किस मकाम पर किया गया, इस हमले का इल्ज़ाम किस पर लगाया गया, इस हमले के किरदारों के मुतल्लिक क्या दावा किया गया है, पिछले 36 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा, राना शमीम के बेटे जो लंदन में ही मौजूद थे उनका इस पूरी सूरत हाल पर क्या रिएक्शन है, मियां नवाज शरीफ को जब इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रद्द अमल था और राना शमीम का हलफनामा जो लंदन में उनके नवासे के पास मौजूद था उस हलफनामे का क्या बना। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन में जज राना शमीम के नवासे पर हमले की असल कहानी क्या है और इस हमले का इल्ज़ाम किस पर लगाया गया। सबसे पहले आपको एक अहम खबर और एक नई खबर से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं और कुछ नए नुकात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे नुकात और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नुकात की बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये जो ताज़ा खबर है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है जहां अदालत ने राना शमीम से 3 कलीदी नौयत के सवालात किए और ये जो सवालात थे ये राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत का जो केस था उस केस की समाअत के दौरान किए गए और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि राना शमीम को ये बयान हल्फी जमा कराने का एक फ़ाइनल चांस दिया गया था और अदालत ने इस पर यह कहा था कि अगर राना शमीम ने अपना बयान हल्फी यानी असल वाला बयान हल्फी 13 दिसंबर को जमा ना कराया अदालत में तो फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई के तहत उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दूसरी जानिब इसी केस में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुए, बहुत बरहम भी हुए और उनका कहना ये था कि जिस तारीख का हवाला राना शमीम ने अपने हलफनामे में दिया, जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस जस्टिस आमिर फारूक के मुतल्लिक ये हलफनामा राना शमीम ने जमा कराया और ये कहा कि जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को ये हदायत दी थी अपने रजिस्ट्रार के ज़रिए कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को आपने इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना जेल से और उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलना चाहिए और उनकी अपीलों पर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आना चाहिए। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी कोई जवाबी यकीन दहानी करवा दी थी जस्टिस साकिब निसार को कि ठीक है, मैं आपकी हदायत के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। ये राना शमीम ने अपने हलफनामे में कहा था, लेकिन चीफ जस्टिस इस मामले पर बरहम हो गए कि जिस वक्त का ये जिक्र किया गया है उस वक्त तो ये जो एवन फील्ड रेफरेंस था इसमें मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ ने अपनी अपीलें तक दायर नहीं की थीं और बाद में जब अपील फाइल भी हुई, जब अपील दायर भी की गई तो जस्टिस आमिर फारूक उन अपीलों की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा ही नहीं थे और पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे और सहाफ़ी से भी उन्होंने ये कहा था कि कम से कम आप रिकॉर्ड चेक कर लेते कि इस हलफनामे में 15 जुलाई 2018 की तारीख का जिक्र किया गया और 15 जुलाई 2018 को तो असल में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की अपीलें दायर ही नहीं हुई थी। तो फिर सवाल कैसे पैदा होता है कि जस्टिस साकिब निसार जस्टिस आमिर फारूक से कहें कि इन अपीलों पर मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना चाहिए, यानी ऐसी अपीलों पर जो उस वक्त तक दायर भी नहीं हुई थी। अब इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ा और अहम मोड़ आया है और ये मोड़ है राना शमीम के असली बयान हल्फी के हवाले से, यानी वो बयान हल्फी जिसके मुतल्लिक राना शमीम ने ये दावा किया था
کہ یہ بیان حلفی لندن میں ایک لاکر میں موجود ہے، ان کے نواسے کے پاس ایک امانت کے طور پر رکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے اپنے نواسے کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو اس کے بعد آپ نے یہ میرا جو بیان حلفی ہے اس کے بعد آپ نے اسے منظر عام پر لانا ہے، اور انہوں نے یہ جھوٹا تاثر بھی دینے کی کوشش کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیان حلفی میرے نواسے کے پاس سے لیک نہ ہوا ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف نے لیک نہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ لندن میں نوٹری پبلک کے دفتر سے لیک ہوا ہو، لیکن لندن میں نوٹری پبلک کے دفتر سے لیک ہونے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حلف نامہ وہاں سے لیک ہوا ہو، اور اس کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف کویسچن ہے کہ ایک لندن کا جو نوٹری پبلک ہے اس کا پاکستان میں کسی اخبار سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، یا پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے کسی صحافی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ تیسری جگہ اٹھے اور اس حلف نامے کو پاکستانی اخبار کو فراہم کر دے۔ اب اس پوری صورتحال میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ رانا شمیم کا جو اصل بیان حلفی ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو برطانیہ سے موصول ہو گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ بیان حلفی لندن سے کوریئر کے ذریعے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجا گیا تھا، اور رانا شمیم کا یہ جو اصل بیان حلفی ہے یہ عدالتی کارروائی کا جب وقت ختم ہو گیا تھا اس کے بعد موصول ہوا، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو یہ جو بیان حلفی ملا یہ سیل تھا، اس کے اوپر پھر ایک اور سیل لگائی گئی اور یہ سیل اگلی سماعت میں کھولی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق لفافے کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے اور یہ لفافہ صرف چیف جسٹس ہائی کورٹ ہی کھول سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ایک اور موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ یہ اصل بیان حلفی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ تو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی رانا شمیم پر فرد جرم عائد نہیں ہوگی، کیونکہ رانا شمیم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بیان حلفی میں جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ بیان حلفی خود اخبار کو نہیں دیا تھا، اور اگر انہوں نے خود یہ بیان حلفی اخبار کو نہیں دیا تو پھر آخر یہ بیان حلفی کس طرح سے اخبار تک پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ اخبار میں خبر شائع کرنے والے جو صحافی ہیں وہ عدالت کے اندر بہت واضح انداز میں یہ بتا چکے ہیں کہ اس بیان حلفی کو شائع کرنے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر رانا شمیم سے رابطہ کیا تھا، اور رانا شمیم نے ان کے سامنے اس حلف نامے کی تصدیق کی تھی اور اس حلف نامے کو شائع کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ لیکن جو سب سے اہم بات رانا شمیم نے ثابت کرنی ہے اسے ثابت کرنا ناممکن ہے، اور اسی کی بنیاد پر لگتا یہ ہے کہ رانا شمیم کے خلاف یہ توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھے گی اور ان پر فرد جرم بھی عائد ہوگی۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق کے متعلق انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار نے جسٹس عامر فاروق کو ہدایت کی اور جسٹس عامر فاروق نے جوابی یقین دہانی کروا دی جسٹس ثاقب نثار کو، لیکن اس وقت نہ تو یہ اپیل دائر ہوئی تھی، نہ جسٹس عامر فاروق ان اپیلوں کی سماعت کر رہے تھے، اور یہی نقطہ سب سے سنگین ہے۔ عدالت نے بھی بار بار اسی نقطے کے متعلق سوالات پوچھے رانا شمیم سے بھی اور صحافی سے بھی کہ آپ بتائیں کہ ایک اپیل جو دائر ہی نہیں ہوئی تھی اور ایک اپیل جس کے متعلق ایک جج پر الزام لگایا گیا وہ اپیل وہ جج سن بھی نہیں رہا تھا جب بعد میں فائل بھی ہوئی، تو پھر کس طرح سے آپ کا یہ جو حلف نامہ ہے اس میں جو آپ نے الزام لگایا وہ درست ہو سکتا ہے؟ اس کو اب آپ ثابت کریں، اور رانا شمیم کو اب یہ ثابت کرنا ہے کہ جسٹس عامر فاروق پر جو انہوں نے الزام لگایا تھا وہ کس طریقے سے درست ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ رانا شمیم کے نواسے پر لندن میں حملے کی کہانی کیا ہے اور پچھلے 36 گھنٹے میں لندن میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ ساتھ ہی مختصراً آپ کو پرائم منسٹر عمران خان کے ایک اہم فیصلے سے بھی آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا حساس ایشو تھا اور اس ایشو کو پاکستان کی قومی سلامتی سے بھی جوڑا جا رہا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس میں کچھ اہم نوعیت کی رپورٹس پہنچ رہی تھیں
یہ رپورٹس پرائم منسٹر کو مختلف ذرائع سے موصول ہوئیں اور ان رپورٹس کا تعلق تھا گوادر میں جو اس وقت ایک دھرنا جاری ہے۔ کئی دنوں سے وہاں پر یہ دھرنا جاری تھا اور اب پرائم منسٹر عمران خان نے اس معاملے پر ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ گوادر میں یہ جو ایک بہت بڑا دھرنا دیا گیا، اس دھرنے سے آنکھیں چرائی جائیں، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دی جائے، اب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی وزراء کو گوادر بھیجا جائے گا تاکہ وہ دھرنا دینے والوں سے مذاکرات کریں، ان کے مطالبات کا جائزہ لیں اور جو ان کے جائز مطالبات ہوں ان کو تسلیم کیا جائے۔ یوں اس دھرنے کی آڑ میں چند بیرونی عناصر جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، جو سی پیک کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، جو گوادر میں ترقیاتی پروجیکٹس کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی ان سازشوں کو ناکام بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس حوالے سے ایک فائنل ڈیسیژن لیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر بھی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے جو چالان جمع کروایا گیا، اس کے بعد ایک شہباز شریف کی نئی اور پراسرار سرگرمی سامنے آئی ہے اور یہ جو چالان تھا جو ایف آئی اے کی جانب سے جمع کرایا گیا، اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے بڑے سٹرونگ ایویڈنسز پیش کیے گئے تھے۔ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے شواہد جو ہیں اس چالان میں مینشن کیے گئے تھے اور 7 والیوم ہیں اس چالان کے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی ڈیٹیلڈ اور کتنی مفصل قسم کی رپورٹ ہے۔ اور اسی چالان میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا تھا، جبکہ سلمان شہباز کے متعلق لکھا گیا تھا کہ وہ مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، اور جب حمزہ شہباز سے سوالات کیے جاتے ہیں اس منی لانڈرنگ کے متعلق تو وہ یہ موقف اپناتے ہیں کہ یہ سوالات میرے بھائی سلمان شہباز سے پوچھے جائیں یا میرے والد سے پوچھے جائیں۔ جب شہباز شریف سے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوالات سلمان شہباز سے پوچھے جائیں، اور سلمان شہباز ان سوالات کو پوچھنے سے پہلے ہی لندن فرار ہو چکے ہیں۔ اسی چالان میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایف آئی اے کے پاس اس وقت درجنوں گواہ موجود ہیں جو شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے بیانات دینے کے لیے تیار ہیں، اور 28 اکاؤنٹس مینشن کیے گئے کہ ان 28 اکاؤنٹس کے ذریعے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ اب یہ جو چالان تھا، اس چالان میں اتنے سٹرونگ ایویڈنسز اور اتنے مضبوط شواہد سامنے لائے گئے کہ شہباز شریف کی گرفتاری یقینی لگ رہی ہے، اور اسی وجہ سے نون لیگ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے تازہ ترین، اور اب یہ موقف اپنایا ہے کہ شہباز شریف کو وزیراعظم عمران خان کے کہنے پر تیسری مرتبہ جیل میں ڈالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یعنی کیا پرائم منسٹر عمران خان نے شہباز شریف کی فیملی کو یہ کہا تھا کہ آپ 28 جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کریں، یا کیا پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ آپ سلمان شہباز کو پاکستان سے فرار کروا کے لندن پہنچا دیں؟ تو اس کا الزام بھی اب مسلم لیگ نون پرائم منسٹر عمران خان پر عائد کر رہی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک اطلاع سامنے آئی، اور وہ اطلاع یہ تھی کہ شہباز شریف اس گرفتاری سے بچنے کے لیے اہم حلقوں کو کچھ پیغامات بھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان پیغامات کا مقصد یہ ہے، کنوے یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں میں تو آپ کا اتنا فرما بردار تھا، میں نے تو آپ کی اتنے تابعداری کی، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف نے فوجی قیادت کے خلاف اتنی سنگین تقریریں کیں، اتنے سنگین الزامات لگائے، لیکن میری جانب سے فوجی قیادت کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ اسی طرح میں نے تو مولانا فضل الرحمان کو جب وہ جی ایچ کیو پر دھرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، جب وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اسلام آباد کے ریڈ زون کی جانب کوئی لانگ مارچ کریں، تو میں نے تو فضل الرحمان کو بھی ناراض کر دیا، لیکن اس کے باوجود اگر میں تیسری مرتبہ بھی جیل چلا گیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ مجھے آپ کی جانب سے کوئی ریلیف وغیرہ نہیں ملا، اور پورا شہباز شریف کا جو پیغامات دینے کا مقصد یہ تھا
کہ کسی طریقے سے مجھے اس گرفتاری سے بچایا جائے۔ اب یہ پیغامات تو شہباز شریف کو دیے گئے ہیں، لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف کچھ مایوس نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی جوابی مثبت پیغام نہیں ملا، اور اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کو پریس کانفرنس کرنا پڑی اور اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر کے کہنے پر تیسری مرتبہ جیل میں ڈالنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ لندن میں رانا شمیم کے نواسے پر حملے کی کہانی کیا ہے اور اس حملے کے متعلق کس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رانا شمیم کے بیٹے کی لندن میں کیا نئی سرگرمیاں سامنے آئیں، کیونکہ جس طرح رانا شمیم خود لندن گئے تھے اچانک بڑے ہنگامی دورے پر، اور ایک ایسی صورتحال میں گئے تھے کہ جب 6 نومبر کو ان کے بھائی کا انتقال ہوا، لیکن وہ 48 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں لندن پہنچ گئے۔ ہنگامی طور پر انہوں نے وہاں ایک بیان حلفی ریکارڈ کروایا اور پھر اس بیان حلفی کو میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت سے چند دن پہلے جان بوجھ کر لیک کیا گیا تاکہ جسٹس عامر فاروق پر دباؤ ڈالا جائے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق اس وقت اس بینچ کا حصہ ہیں جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت کر رہے ہیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں رانا شمیم کے بیٹے یعنی اپنے والد کی طرح وہ بھی ایک پراسرار مشن پر لندن پہنچے۔ اچانک ان سے ان کی لندن روانگی کے متعلق سوالات بھی پوچھے گئے، لندن میں ان کی سرگرمیوں کے متعلق سوالات بھی پوچھے گئے، لیکن انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور وہاں جو موجود ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ رانا شمیم کے بیٹے نے وہاں پر شریف فیملی کے ارکان سے رابطے کیے، شریف فیملی کے جو قریبی حلقے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں وغیرہ بھی کی۔ اب رانا شمیم کے جو بیٹے ہیں ایک طرف تو اس طرح کے رابطے کر رہے ہیں وہاں پر شریف فیملی سے، ظاہر ہے کہ ایک نئی حکمت عملی بنانے کے لیے، اور رانا شمیم کے خلاف جو عدالت کے ریمارکس نظر آئے ہیں اور جس سے لگ رہا ہے کہ رانا شمیم کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی، تو اس پوری صورتحال میں ایک نئی حکمت عملی ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ کچھ انٹرویوز بھی وہاں پر دے رہے ہیں۔ اب اسی طرح کے ایک انٹرویو میں رانا شمیم کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا اور یہ الزام لگایا کہ رانا شمیم کے نواسے کو، یعنی وہ نواسا جس کے متعلق رانا شمیم نے یہ کہا تھا کہ میرا اصل حلف نامہ اصل میں میرے نواسے کے پاس ہے، تو اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا رانا شمیم کے بیٹے نے کہ رانا شمیم کے نواسے کو لندن میں ہراساں کیا جا رہا ہے، لندن میں رانا شمیم کے نواسے پر حملے کیے جا رہے ہیں، لوگ ان پر جملے کس کر بھاگ جاتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ حملہ کروانے والے لوگ پلانٹڈ ہوتے ہیں، یعنی شاید یہ کوئی تحریک انصاف نے اپنے لوگ بھیجے تھے اور ان کے ذریعے رانا شمیم کے نواسے کو وہاں پر ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ رانا شمیم کے جو نواسے ہیں ان حملوں سے تنگ آ کر اپنے جو فلیٹ ہے وہاں پر وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، یعنی اب اپنے فلیٹ سے باہر نہیں نکل رہے۔ یہ رانا شمیم کے بیٹے کا دعویٰ ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لندن میں رانا شمیم کے نواسے پر حملے ہو رہے ہیں، اگر رانا شمیم کے نواسے کو لندن میں ہراساں کیا جا رہا ہے، تو لندن میں تو قانون بڑا سخت ہے، لندن کے قوانین تو اس طرح کے حملوں کی بالکل اجازت نہیں دیتے، تو پھر اب تک رانا شمیم کے نواسے جو لندن میں رہتے ہیں، اسی طرح رانا شمیم کے بیٹے جو خود وکیل ہیں اور لندن میں موجود ہیں، انہوں نے اب تک اس معاملے پر پولیس میں رپورٹ درج کیوں نہیں کروائی، اور اب تک انہوں نے اس معاملے پر کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی، کیونکہ اب تک یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ رانا شمیم کے نواسے پر وہاں حملے ہو رہے ہیں اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی رانا شمیم کے بیٹے یا ان کے نواسے نے لندن میں نہیں کی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے رانا شمیم نے ایک جھوٹا بیان حلفی دیا اور اس کے بعد عدالت میں اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے مزید کئی جھوٹ بولے، یہ جو رانا شمیم کے نواسے پر حملے والا ایک نیا قصہ گھڑا گیا ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہی ہے تاکہ کچھ ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں اور ایک نیا پینڈوراز باکس کھولا جا سکے اور یہ کہا جا سکے کہ دیکھیں تحریک انصاف کے لوگ اب رانا شمیم کے نواسے پر لندن میں بھی حملے کروا رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔